बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मता यज़हरुल फ़र्क़ु बैनहुमा व इन्नमा यज़हरु तफ़ावुतु बैनहुमा इंदल मुक़ाबलति व लिहाज़ा क़ाल लहा तल्लिक़ी नफ़्सकी फ़क़ालत अबंतु नफ़्सी यक़अु तलाक़ु रजइयन लिअन्न हाज़ा नस्सुन फ़ित तलाक़ि ज़ाहिरुन फ़िल बैनूनति फ़यतरज्जहुल अमलु बिन्नस्सी। साहिब उसूल शाशी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ हमारे सामने ज़ाहिर और नस की तारीफ़ ज़िक्र करने के बाद, ज़ाहिर और नस का हुक्म ज़िक्र करने के बाद, एक तफ़रीई मसला ज़िक्र करने के बाद अब ये बात बयान कर रहे हैं कि ज़ाहिर और नस के दरमियान फ़र्क कब ज़ाहिर होगा और इस फ़र्क के वक्त किस पर अमल किया जाएगा, किस पर अमल नहीं किया जाएगा। तो देखो, ज़ाहिर उस ज़ाहिरुल मुराद कलाम को कहते हैं जो बग़ैर गौर और फ़िक्र के सुनते ही समझ में आ जाए, और नश वो ज़ाहिरुल मुराद कलाम होता है जो मकसद होता है, ये मकसूद कलाम होता है जिसकी वजह से कलाम को लाया जाता है। अब ये फ़र्क दोनों के माबीन कब ज़ाहिर होगा, तो वो इजहार का वक्त बयान करने से पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि ज़ाहिर नस के मुकाबले में अदना होता है। ज़ाहिर के अंदर जो ज़ुहूर है वो नस जैसा नहीं है, नस के अंदर ज़ुहूर ज़ाहिर के मुकाबले में ज़्यादा है, इसलिए ज़ाहिर नस के मुकाबले में अदना होता है। जिस तरह नस मुफस्सर के मुकाबले में अदना होता है, जिस तरह मुफस्सर मुहकम के मुकाबले में अदना होता है। ज़ाहिर में जो ज़ुहूर है वो फ़कत नफ्स सेगे से ही आता है, जबकि नस के अंदर ज़ुहूर नफ्स सेगे से भी आता है, और साथ साथ ये वो मकसद कलाम भी होता है जिसकी वजह से कलाम को लाया जाता है। तो अव्वलन तो नस मकसद है कलाम का, और ज़ाहिर तो फ़कत एक ऐसी चीज़ है जो कलाम के ज़िम्न में साबित हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, जो कलाम का मकसद होगा वो ज़्यादा आला होगा उस चीज़ से जो ज़िम्नन फ़कत साबित हो जाती हो, इसलिए नस ये ज़ाहिर के मुकाबले में आला है। नीज़ ज़ाहिर के अंदर ज़ुहूर तो फ़कत नफ्स सेगे से आता है, और नस के अंदर ज़ुहूर नफ्स सेगे के साथ साथ शू के कलाम की वजह से भी आता है। ये वो मकसद भी होता है जिसकी वजह से कलाम को लाया गया, लिहाजा इस एतबार से मज़ीद इसके अंदर ज़ुहूर हुआ। तो ज़ुहूर चूँकि नस में ज़्यादा है, ज़ाहिर में कम है, इसलिए ज़ाहिर नस के मुकाबले में अदना है। लिहाजा जब ज़ाहिर और नस के माबीन तारुज़ होगा, तारुज़ किसको कहते हैं? जब एक चीज़ से जो चीज़ साबित हो रही हो दूसरी चीज़ से उसकी नफ़ी हो, ये है दो चीज़ों के दरमियान तारुज़। तो मसलन ज़ाहिर से जो चीज़ साबित हो रही है नस में उसकी नफ़ी है, या नस से जो चीज़ साबित हो रही है ज़ाहिर में उसकी नफ़ी है, तो ये ज़ाहिर और नस के माबीन तारुज़ हुआ। तो जब ज़ाहिर और नस के दरमियान तारुज़ हो तो किसको किस पर अमल देना है और किसका अमल राजे होगा, किसका अमल मरजू होगा, इसके बारे में मज़ीद बहस आप लोगों के सामने होगी। लेकिन एक बात ज़हन नशी रहे कि ये जो तारुज़ ज़ाहिर और नस के माबीन होगा ने, ये तारुज़ हकीकी नहीं होगा, तारुज़ सुवरी होगा। हकीकी तारुज़ के लिए मुकाबले के अंदर आने वाली दोनों चीज़ों का बराबर होना एक दूसरे के ज़रूरी है। एक चीज़ जब दूसरी चीज़ के बराबर हो, दूसरी चीज़ पहली चीज़ के बराबर हो, और दोनों के माबीन तारुज़ हो रहा हो, तो ये तारुज़ हकीकी। तो तारुज़ हकीकी के लिए दोनों चीज़ों के माबीन बराबरी का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर क़ुव्वत के अंदर नस से अदना है, नस क़ुव्वत के अंदर ज़ाहिर से आला है, तो फिर क्या ज़ाहिर और नस के माबीन बराबरी हुई? जब ज़ाहिर और नस के माबीन बराबरी नहीं हुई तो ये तारुज़ कैसा? तो ये फ़कत तारुज़ सुवरी है कि अगर ज़ाहिर से वो चीज़ साबित हो जिसकी नफ़ी नस कर रहा हो, या नस से वो चीज़ साबित हो जिसकी नफ़ी ज़ाहिर कर रहा हो, तो ये दोनों के माबीन तारुज़ सुवरी है। अब इस तारुज़ के वक्त ज़ाहिर राजे होगा या नस राजे होगा? तो इस सिलसिले में साहिब उसूल शाशी ये कहते हैं कि जब ज़ाहिर और नस के माबीन तारुज़ वाक़े हो तो फिर नस
چونکہ زیادہ قوی ہے، نس چونکہ زیادہ اعلیٰ ہے، نس چونکہ زیادہ بلند ہے، اس لیے نس راجح ہوگا ظاہر پر عمل کو چھوڑ دیا جائے گا اور نس پر عمل کیا جائے گا، نس راجح ہوگا اس وجہ سے۔ اس کی مثال ایک صاحب اصول شاشی نے یہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے طلقی نفسکی، کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے، اس نے صریح طلاق اپنی بیوی کے حوالے کی کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے، بیوی نے فوراً طلقی نفسکی جب سنا تو اس نے کہہ دیا ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ تو اب یہاں پر ابنت نفسی میں ظاہر اور نص کا تعارض واقع ہو چکا ہے۔ ابنت نفسی کے اندر تعارض ظاہر اور نص کے مابین اس طرح واقع ہو چکا ہے کہ ابنت نفسی کا ظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ طلاق بائن کے وقوع میں ظاہر ہے۔ لیکن اگر ابنت نفسی کے نص کو دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے۔ تو اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے طلقی نفسکی، پھر بیوی فوراً کہے ابنت نفسی، تو کیا طلاق رجعی واقع ہوگی یا طلاق بائن واقع ہوگی؟ کیا طلاق بائن واقع ہوگی ابنت نفسی کے ظاہر پر عمل کرنے کے نتیجے میں، یا پھر ابنت نفسی کے نص پر عمل کرنے کے نتیجے میں طلاق رجعی واقع ہوگی؟ تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ابنت نفسی جب عورت نے کہہ دیا تو اس صورت میں نص پر عمل کیا جائے گا اور طلاق بائن واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ دیکھو، جب شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق سونپی، جب شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق سپرد کی اور بیوی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا، تو یہاں ابنت نفسی والا کلام سن کر ہی بغیر کسی غور اور فکر کے یہ بات دل میں آتی ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو طلاق بائن دے دی، کیونکہ اس نے ابنتو کا لفظ ذکر کیا ہے جو طلاق کے اندر کنائی لفظ ہے کہ اگر اس کے اندر نیت کی جائے تو طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ لفظ جو ہے ابنتو، یہ بینونت سے نکلا ہے، اور بینونت کے اندر ایک طرح کی شدت ہے، قطعیت نکاح والا معنی بینونت کے اندر نکلتا ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے اندر ایک طرح کی شدت ہے اور قطعیت نکاح والا معنی اس کے اندر موجود ہے، اس لیے کلام سنتے ہی جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو طلاق بائن دی، طلاق بائن واقع ہو جانی چاہیے۔ لیکن جب ہم مقصد کلام پر غور کرتے ہیں اور ہم اس سلسلے میں غور کرتے ہیں کہ یہ کلام اس نے کیوں کہا، اس کلام کا مقصد کیا ہے، تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ عورت اپنے اوپر واقع کرے وہ چیز جو شوہر نے اس کے سپرد کی تھی۔ اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ عورت اپنے اوپر واقع کرے وہ چیز جو شوہر نے اس کے سپرد کی تھی۔ اب دیکھو، شوہر نے طلقی نفسکی کہا تھا کہ تو اے عورت اپنے آپ کو طلاق دے دے۔ اس شوہر نے اپنی بیوی کو صریح طلاق سپرد کی تھی، اور اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ عورت اپنے اوپر واقع کرے وہ چیز جو شوہر نے اس کے سپرد کی تھی۔ جب شوہر نے طلقی کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شوہر نے بیوی کے حوالے صریح طلاق کو کیا تھا، لہٰذا بیوی جب اپنا کلام بولے گی تو اس سے بھی وہی چیز واقع کرے گی، وہ جو چیز شوہر نے اس کے سپرد کی تھی۔ شوہر نے چونکہ اس کے سپرد صریح طلاق کو کیا تھا، لہٰذا بیوی واقع کرے گی اپنے اوپر صریح طلاق کو، لہٰذا صریح طلاق جو ہوتی ہے اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، نہ کہ طلاق بائن۔ لہٰذا ابنت نفسی کا نص اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ طلاق رجعی واقع ہو، جبکہ ابنت نفسی کا ظاہر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ طلاق بائن واقع ہو۔ اب کیا واقع ہوگی، طلاق رجعی یا طلاق بائن؟ تو دیکھو، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے طلقی نفسکی کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے، اور وہ صریح طلاق بیوی کے حوالے کرتا ہے اور بیوی کہتی ہے ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا،
تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی، کیونکہ جب ظاہر اور نص کے مابین تعارض واقع ہو تو تعارض کے وقت اعلیٰ پر عمل کیا جاتا ہے، اعلیٰ نص ہے اس لیے نص پر عمل کریں گے، اور نص کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں طلاق رجعی واقع ہو نہ کہ طلاق بائن۔ ترجمہ کر لیتا ہوں، ظاہر اور نص کے مابین فرق کب ظاہر ہوگا؟ یقیناً ظاہر اور نص کے مابین فرق ظاہر ہوگا مقابلے کے وقت، اور اسی باہمی تفاوت کی وجہ سے اگر کوئی شوہر بیوی کو یہ کہے کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، یعنی وہ صریح طلاق حوالے کرے بیوی کو، اور بیوی کہے کہ میں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا، ابنت نفسی، تو طلاق رجعی واقع ہوگی نہ کہ طلاق بائن، اس لیے کہ بیوی کا یہ کہنا ابنت نفسی یہ طلاق رجعی کے سلسلے میں نص ہے، اور طلاق بائن کے سلسلے میں ظاہر ہے، چنانچہ نص پر عمل راجح ہوگا کیونکہ یہ زیادہ قوی ہے، طلاق رجعی واقع ہوگی نہ کہ طلاق بائن۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَهْلِ أُرَيْنَةَ اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا نَصٌّ فِي بَيَانِ سَبَبِ الشِّفَاءِ وَظَاهِرٌ فِي إِجَازَةِ شُرْبِ الْبَوْلِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَنزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ نَصٌّ فِي وُجُوبِ الْاحْتِرَازِ عَنِ الْبَوْلِ فَيَتَرَجَّحُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ فَلَا يَحِلُّ شُرْبُ الْبَوْلِ أَصْلًا۔ صاحب اصول الشاشی ظاہر اور نص کے درمیان ظہور فرق کی دوسری مثال ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قبیلے ارینا یہ وہ لوگ تھے جو مدینے کے قریب ارینا نامی جگہ کے اندر رہتے تھے۔ یہ لوگ مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے، لیکن ہوا یہ کہ مدینے کی آب و ہوا ان کو پسند نہیں آئی، اور وہ آب و ہوا ان کو ناگوار گزری، جس کی وجہ سے یہ لوگ سخت بیماری کے اندر مبتلا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو استسقاء کی بیماری لگ گئی۔ استسقاء کی بیماری کے اندر ہوتا ہے کہ پیٹ پھول جاتا ہے اور شدت سے پیاس لگتی رہتی ہے، آدمی جتنا پانی پیے اتنا کم، پانی پیتا جاتا ہے لیکن کبھی بھی اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ یہ ہے استسقاء کی بیماری۔ تو یہ لوگ مدینے کے اندر آئے، آب و ہوا ان کو ناگوار گزری، جس کی وجہ سے یہ لوگ استسقاء کی بیماری کے اندر مبتلا ہوئے، پیٹ بھر گیا ان کا اور پیاس بہت زیادہ لگتی تھی، یہاں تک کہ یہ بالکل زرد چہرے والے ہو گئے اور ان کے پیٹ بہت بدنما طریقے سے پھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے حال سے واقف ہوئے تو حضور سمجھ گئے کہ بھائی یہ لوگ تو ارینا کے رہنے والے لوگ تھے۔ ارینا مدینے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، مدینے کے اندر آئے ہیں، آب و ہوا ان کو ناگوار گزری، اس سے یہ معاملہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ فلاں چراگاہ کے پاس جاؤ، وہاں صدقے کے اونٹ چرتے ہیں، وہاں رہو، صدقے کے اونٹوں کا دودھ پیو اور ساتھ ساتھ ان کی پیشاب پیو، اونٹ کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو، تم کو انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، چنانچہ انہوں نے دودھ پینا شروع کیا، پیشاب پینا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ ان کو شفا بھی نصیب ہو گئی، صحیح ہو گئے۔ لیکن صحیح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کے بجائے، یہ لوگ کرتے ایسا ہے کہ جن چرواہوں نے ان پر احسان کیا تھا انہی چرواہوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور اونٹ جو صدقے کے تھے ان کو چرا کر یہ لوگ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ بھیجے کہ ان کے پیچھے جاؤ، ان کو پکڑو اور ان کو سخت طریقے سے قتل کرو۔ چنانچہ صحابہ نے ان کو پکڑا، اور چونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کٹوا دو اور شدید گرمی کے اندر ان کو رکھ دو۔ تو اس طرح ان کے ہاتھ پیر پورے کاٹ دیے گئے، شدید گرمی کے اندر ان کو رکھ دیا گیا، اور اس طرح سب کے سب مر گئے۔ یہ ارینا والوں کا قصہ ہے۔ یہ حدیث دراصل بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح درجے کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اشربوا من ابوالها
وَأَلْبَانِهَا کہ اے لوگو تم صدقے کے اونٹوں کا پیشاب پیو اور صدقے کے اونٹوں کا دودھ پیو۔ اب دیکھو یہاں یہ حدیث پیشاب کے سبب شفا ہونے میں نص ہے اور پیشاب پینے کی اجازت کے اندر ظاہر ہے۔ یہ حدیث پیشاب کے سبب شفا ہونے میں نص ہے اور پیشاب پینے کی اجازت کے سلسلے میں ظاہر ہے۔ یعنی اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صادر کیا، اس کا مقصد یہ کہ حضور یہ بات بتانا چاہتے ہیں ارینا والوں کو کہ پیشاب کے اندر تمہارے لیے شفا ہے۔ تو پیشاب کے سبب شفا ہونے کے اندر یہ حدیث نص ہے کہ پیشاب کے اندر اللہ نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے، یہ اس آیت کا مقصد ہے۔ اور ضمناً یہ چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ پیشاب پینا جائز ہے۔ آپ سمجھے؟ تو اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارینا والوں کو یہ بات بتانا چاہ رہے تھے کہ پیشاب کے اندر تمہارے لیے شفا ہے، اور جو چیز ضمناً ظاہر ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب پینا حلال ہے، اس کی اجازت تم لوگ کو حاصل ہے، برابر۔ اور ایک طرف یہ حدیث ہے جس کا ظاہر اور نص تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا، اور ایک طرف ایک دوسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، تم پیشاب سے بچو، یقین جانو عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوگا۔ تم پیشاب سے بچو، عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوگا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے، اسی طرح اس حدیث کو امام حاکم نے بیان کیا ہے، اسی طرح اس حدیث کو امام بیہقی نے بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو عام طور پر لوگ اگر قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے نا تو وہ اسی بری عادت کو اختیار کرنے کی وجہ سے عذاب قبر کے اندر مبتلا ہوں گے، پیشاب سے بچیں گے نہیں، لہٰذا اس گناہ کی وجہ سے لوگوں کو عذاب قبر ہوگا۔ تو اس حدیث کو جب ہم سنتے ہیں کہ تم پیشاب سے بچو تو سنتے ہی ہم کو مقصد معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور یہ کیوں کہنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پیشاب سے بچنا شروع کر دیں۔ حضور نے یہ ارشاد اس لیے ظاہر کیا کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ پیشاب سے بچنا شروع کر دیں۔ معلوم ہوا یہ حدیث پیشاب سے بچنے میں نص ہے، اس حدیث کو بیان ہی کیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ لوگ پیشاب سے بچیں۔ تو دیکھو ایک طرف اس حدیث کا نص ہے جو یہ بات بتا رہا ہے کہ پیشاب سے بچو، اور ایک طرف ارینا والے لوگوں کی حدیث ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پیشاب پینے کی اجازت ہے، لیکن وہ پیشاب پینے کی اجازت ہے یہ چیز ظاہر سے معلوم ہو رہی تھی۔ تو اس حدیث کا ظاہر ایک طرف جو کہہ رہا ہے پیشاب حلال ہے، پیو، اور استنزہوا من البول والی حدیث کا نص ہے جو یہ بات بتا رہا ہے کہ پیشاب سے بچو، یہ حرام ہے۔ اہل لسان کلام کے اس مقصد سے بخوبی واقف ہیں، لہٰذا اب اس حدیث کے نص پر عمل ہوگا یا ارینا والی حدیث کے ظاہر پر عمل ہوگا؟ دونوں حدیثیں صحیح ہے، نص کو ظاہر پر ترجیح حاصل ہے، اس لیے ہم اس حدیث کے نص پر عمل کریں گے، اور اس حدیث کے نص پر عمل کر کے ہم یہ کہہ دیں گے کہ پیشاب سے بچنا ضروری ہے، حرام ہے، کسی بھی حال میں پیشاب پینے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ما قبل والی حدیث تھی اس کا بھی تو ایک نص تھا نا، اس نص سے کیا بات ثابت ہو رہی تھی؟ ارینا والی جو حدیث ہے اس کے نص سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ پیشاب سبب شفا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، پیشاب کو ہم سبب شفا مان لیتے ہیں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پیشاب سبب شفا ہے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر بہت سخت ضرورت ہو اور کوئی ماہر مسلمان ڈاکٹر یہی کہے کہ فلاں بیماری کا علاج پیشاب پینے سے ہی ہوگا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ
पेशाब पी सकते हैं, कोई हरज नहीं। लेकिन वैसे ही पीना या ये कि ज़रूरत है पीने की लेकिन वो ज़रूरत दूसरी चीज़ों से भी पूरी हो सकती है, तो फिर उस सूरत में हमारे नज़दीक पेशाब से बचना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर नस को ज़ाहिर पर तरजीह हासिल हुई या नहीं? तरजीह हासिल हुई। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मनहज और मसलक यही है कि इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो जानवर जिसका गोश्त खाया जाता है, माकुल्लुल लहम जानवर, जैसे ऊँट है, गाय है, हिरन है, बकरियां हैं, तो वो जानवर जिसका गोश्त खाया जाता है उसका पेशाब पीना मुतलकन नाजायज़ है, किसी भी हाल में जायज़ नहीं पेशाब पीना। उसके अंदर इलाज हो इलाज ना हो, जो भी सूरत हो, किसी भी सूरत में पेशाब पीने की इजाज़त नहीं। इमाम साहब का ये नज़र है। इमाम साहब कहते हैं कि इस्तंज़िहु मिनल बौल फ़इन्ना आम्मता अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, सही हदीस है। इसकी नस से ये बात मालूम होती है कि पेशाब से बचना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उरेना वालों की हदीस के ज़ाहिर से अगरचे ये बात साबित होती है कि पेशाब पीने की इजाज़त है, नस को ज़ाहिर पर तरजीह हासिल होगी, हम नस पर अमल करेंगे, ज़ाहिर को छोड़ देंगे। लिहाजा इमाम साहब कहते हैं कि ये जो उरेना वाली हदीस है ना, ये या तो मनसूख है कि पहले इजाज़त थी अब इजाज़त नहीं, या फिर हम उरेना वाली हदीस के बारे में ये कहेंगे कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात बताई नहीं कि पेशाब पीने की इजाज़त है, और जो हुजूर का मकसद था ये बात बताने का कि इसमें तुम्हारे लिए शिफा है, ये उरेना वालों के साथ खास था। यानी हुजूर को बज़रिए वही ये बात मालूम हो गई थी कि इनका इलाज इसी में है और यही इलाज इनके लिए मुनासिब है। तो उरेना वालों की तखसीस है, इसमें सबके लिए हुक्म नहीं है। यानी इस हदीस के अंदर जो ये बात मालूम हो रही है कि पेशाब सबबी शिफा है, तो इसमें उरेना वालों की तखसीस है। और फिर उसके ज़िम्मे में जो चीज़ खुद ब खुद समझ में आ रही है कि पेशाब पीने की इजाज़त है, वो भी उरेना वालों के लिए, हमारे लिए नहीं। तो इस तरह इमाम साहब ने नस पर अमल किया और ज़ाहिर को मरजू करार दिया, उसकी तावील कर दी। ठीक है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने इस सिलसिले में एक बिल्कुल उल्टा ही मसला और मसलक नकल किया। वो ये कहते हैं कि माकुलुल लहम जानवर का पेशाब पीना किसी भी हाल में जायज़ है। इमाम मोहम्मद ये कहते हैं कि माकुलुल लहम जानवर का पेशाब पीना मुतलकन जायज़ है। आदमी किसी भी हालत में हो, आदमी उसको पी सकता है, उसको ज़रूरत हो तब भी पी सकता है, ज़रूरत ना हो तब भी पी सकता है, उसमें इलाज हो तब भी पी सकता है, इलाज ना हो तब भी पी सकता है। वो ये कहते हैं कि अगर ये नाजायज़ होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरेना वालों को इजाज़त क्यों देते? और ये बात तो सबको मालूम है, सही हदीस से साबित है। उम्मे सलमा ये रिवायत बयान करती है और ये रिवायत सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ने हराम के अंदर शिफा नहीं रखी। हुजूर ने उरेना वालों के लिए पेशाब को सबबी शिफा करार दिया। और हुजूर की सही हदीस है जिसमें हुजूर ने ये बात बताई है कि अल्लाह ने हराम के अंदर शिफा नहीं रखी, अल्लाह ने उरेना वालों के लिए शिफा रखी पेशाब में। मालूम हुआ माकुलुल लहम जानवर का पेशाब हलाल है। हुजूर ने कहा था ना उरेना वालों को कि सदके के ऊँटों का पेशाब पियो। सदके के ऊँट माकुलुल लहम जानवर हैं या नहीं, उनका गोश्त खाया जाता है, गोश्त खाना हलाल है। अगर ये हराम होता तो अल्लाह इसमें शिफा ही न रखता, लेकिन अल्लाह ने शिफा रखी उरेना वालों के लिए इसमें, और वो शिफा याब भी हो गई। मालूम हुआ कि हराम नहीं। जब हराम नहीं हलाल है तो आदमी को ज़रूरत हो तब भी आदमी पिए, ज़रूरत ना हो तब भी आदमी पिए, पीने में कोई हरज नहीं। इमाम मोहम्मद का ये मसलक और ये नज़रिया है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि उरेना वाले किस्से की नस को अगर हम देखते हैं तो ये बात मालूम होती है कि पेशाब सबबी शिफा है। लिहाजा अगर दवान कोई आदमी पेशाब पिए, इलाजन बगैर से इलाज आदमी पेशाब पिए तो इसकी इजाज़त है, वैसे ही पीने की इजाज़त नहीं। हमारे ज़माने में फ़तवा जो है वो इस बात पर है कि देखो माकुलुल लहम जानवर का पेशाब हो या किसी दूसरे जानवर का पेशाब हो, किसी भी जानवर का पेशाब पीना मुतलकन नाजायज़ है, किसी भी हाल में इसकी इजाज़त नहीं है। नापाक चीज़ें इस्तंज़िहु मिनल बौल फ़इन्ना आम्मता अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु
کی نس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو پیشاب سے بچنا ہے. پینے میں بچنا ہوا, آدمی پیشاب پیے تو پینے کے اندر پیشاب سے بچنا ہوا نہیں, اور ہم کو تو حکم دیا گیا کہ تم پیشاب پینے سے بچو. لہٰذا اس وجہ سے پیشاب پینا ہمارے نزدیک حرام ہے, بالکل بھی جائز نہیں. ہاں لیکن ارینا والے قصے کی بھی نس ہے, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. نس استنزہ من البول کا جو ہے نا, وہ ارینا والے قصے کے ظاہر سے راجح ہے. اس لیے ہم نے یہ کہا کہ پیشاب پینا حرام ہے, پیشاب پینا حلال نہیں, نس کو ظاہر پر ترجیح دیتے ہوئے. لیکن دیکھتے ہیں تو ارینا والے قصے کی بھی تو نس ہے, اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اسی لیے آج کے زمانے میں فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی ماہر مسلمان طبیب کسی پیشنٹ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اس کی فلاں بیماری کا علاج اسی میں ہے, پیشاب پئیں گے تبھی علاج ہوگا ورنہ علاج ہوگا نہیں. اور ایسی صورتحال بھی نہ ہو کہ علاج کا تصور متعدد چیزوں کے اندر ہو, ان میں سے ایک پیشاب ہو, اس سے بھی علاج ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ سے بھی علاج ہو سکتا ہے. تب تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ہم علاوہ حلال چیزیں ان سے علاج حاصل کریں. لیکن اگر علاج فقط پیشاب ہی کے اندر منحصر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اگر علاج حرام چیز ہی کے اندر منحصر ہے, اس کے علاوہ علاج ہو نہیں سکتا, جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے, تو پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سور کا گوشت ہو, اس سے بھی ہم علاج حاصل کر سکتے ہیں, شراب سے بھی ہم علاج حاصل کر سکتے ہیں. تو پھر یہ تو مختلف فی مسئلہ, اس کے اندر تخفیف ہے. اس سے علاج کیوں حاصل نہیں ہو سکے گا؟ بالکل علاج کر سکیں گے, علاج جائز ہے. لہٰذا اگر کوئی ماہر مسلمان ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس کے اندر ہی شفا ہے, تو پھر ہم ارینا والے حدیث کے نص پر عمل کریں گے, اور نص پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ کہہ دیں گے کہ پیشاب پینا جائز ہے, کیونکہ اس کے اندر شفا ہے, اور یہ شفا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا. اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز سے شفا حاصل نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور رہی وہ حدیث جو امام محمد نے پیش فرمائی کہ اللہ نے ان چیزوں کے اندر شفا نہیں رکھی جو تم پر حرام ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں, جب تک کوئی چیز حرام ہوتی ہو اللہ نے اس کے اندر شفا نہیں رکھی, حلال چیزوں کے اندر ہی شفا رکھی ہے. اب رہی وہ چیزیں جو ہمارے لیے حرام ہے, جیسے مأکول اللحم جانور کا پیشاب, سور کا گوشت, شراب. اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ علاج اسی کے اندر ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتا, تو اس صورت میں ضرورت آ گئی, اور اس ضرورت کی وجہ سے وہ چیزیں حلال ہو گئی. اب حرام سے شفا نہیں ہو رہی ہے, حلال ہی سے شفا ہو رہی ہے. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ تم پر جو حرام چیزیں ہیں نا, اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی. اور رہا یہ مأکول اللحم جانور کا پیشاب, سور کا گوشت, شراب, الکوہل, اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ اسی میں علاج ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں علاج ہو نہیں سکتا, تو اس صورت میں ضرورت کی وجہ سے وہ چیزیں پھر حرام رہتی ہی نہیں ہیں, حلال ہو جاتی ہے, اور حلال کے اندر تو اللہ شفا رکھتا ہے. لہٰذا اس حدیث کو ہمارے خلاف پیش کرنا صحیح نہیں. خلاصہ کلام یہی ہے کہ دیکھو, جب نص اور ظاہر کے مابین تقابل ہو, تعارض ہو, اور یہ تعارض شعوری ہوگا, کیونکہ حقیقی تعارض کے لیے برابری کا ہونا ضروری ہے. اگر تعارض شعوری ہو تو اس صورت میں نص کو ظاہر پر ترجیح دی جائے گی. یہاں استنزہ من البول والی حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ پیشاب سے بچنا ہے, یہ پیشاب سے بچنے کے سلسلے میں نص ہے. اور ارینا والی جو حدیث تھی نا, اس کے ظاہر سے یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ پیشاب پینے کی اجازت ہے. ظاہر اور نص کے درمیان تعارض ہو رہا ہے, ہم تعارض کے وقت نص کو ترجیح دیں گے اور یہ فیصلہ کر دیں گے کہ پیشاب سے بچنا ہے, پینا بالکل بھی جائز نہیں. لیکن ارینا والی حدیث کی بھی ایک نص تھی جس کی رعایت ایک درجے میں ضروری ہے, اور اس کے اندر حضور نے یہ بات بتائی کہ شفا پیشاب سے ہی ہوگی. حضور کو بذریعہ وہی یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ ارینا والوں کی شفا پیشاب پینے کے ذریعے سے ہی ہوگی. اس سے حضور یہ بات نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ ہر وقت ہر حالت میں حلال ہے, شفا کے تحت, ضرورت کے تحت وہ حلال ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر ہم پر بھی ایسی ضرورت لاحق ہو کو ماہر مسلمان ڈاکٹر ہم کو بھی یہ کہہ دے کہ شفا اسی میں منحصر ہے, تو اس صورت میں ہم اس نص پر عمل کر کے یہ کہہ دیں گے کہ ضرورت کی وجہ سے پیشاب پینا اب جائز ہے.
پھر جب ضرورت جب تک رہے گی تب تک اجازت ہے، پھر وہ ضرورت جب ختم ہو جائے گی تب اجازت باقی نہیں رہے گی، پھر علی حال ہی پیشاب پینا حرام ہی رہے گا، جس کا بھی پیشاب ہو، معقول اللحم جانور کا پیشاب بھی کیوں نہ ہو، وہ علی حال ہی حرام ہی باقی رہے گا۔ اور اسی طرح یعنی قول سابق کے مثل ظاہر اور نص میں مقابلہ جو ہو رہا تھا نا، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ارینا والوں سے، حضور نے ارینا والوں سے یہ بات کہی تھی کہ تم صدقے کے اونٹوں کا پیشاب پیو اور صدقے کے اونٹوں کا دودھ پیو۔ سبب شفا کو بیان کرنے کے سلسلے میں نص ہے، اور پیشاب پینے کی اجازت میں یہ ظاہر ہے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوگا۔ یہ پیشاب سے بچنے کے واجب ہونے کے سلسلے میں نص ہے، چنانچہ نص کو ترجیح حاصل ہوگی ظاہر پر، اور پیشاب پینا بالکل بھی حلال نہیں ہوگا کسی بھی حال میں، علاج کی وجہ سے ہو یا علاج کی وجہ سے نہ ہو، ہاں بہت ضروری علاج ہو تب اس کی اجازت ہے۔ وقولہ علیہ السلام ما سقطہ السماء ففیہ العشر نص فی بیان العشر، وقولہ علیہ السلام لیس فی الخضروات صدقۃ مؤول فی نفی العشر لأن الصدقۃ تحتمل وجوہا فیترجح الاصل علی الثانی۔ ظاہر اور نص کے مابین اگر تعارض ہو جائے تو نص کو ظاہر پر ترجیح دی جاتی ہے، ظاہر اور نص کے مابین تعارض ہو جائے تو ظاہر پر نص کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح اسی سے لگتی جلتی ایک اور تفریعی مسئلہ یہاں پر صاحب اصول الشاشی نے بیان کیا ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما سقطہ السماء ففیہ العشر، کہ وہ زمین جس کو آسمان سیراب کرے تو اس زمین سے جو بھی پیداوار پیدا ہو، خواہ وہ سبزیاں ہوں، خواہ وہ پھل ہوں، خواہ وہ غلہ ہو، خواہ وہ پیداوار زیادہ ہو، خواہ وہ پیداوار کم ہو، جو بھی پیداوار ہے اس کے اندر عشر ہے، اس کے اندر عشر ہے۔ یہ حدیث بخاری نے بیان کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین سے جو بھی پیداوار ہو، خواہ وہ غلہ 1 سال تک رہ سکتا ہو جیسے گیہوں اور جو وغیرہ، سال بھر تک یہ باقی رہتے ہیں، خراب نہیں ہوتے، تو زمین سے جو بھی پیداوار ہو، خواہ وہ غلہ 1 سال تک رہ سکتا ہو جیسے گیہوں اور جو، یا پھر وہ ایسی چیز ہو جس کے جلدی خراب ہونے کے امکانات ہوں جیسے سبزیاں، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، غلہ کم ہو یا زیادہ، پھل کم ہو یا زیادہ، سبزیاں کم ہو یا زیادہ، جو بھی صورت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ بات بتانے کے لیے کہ اس کے اندر 10واں حصہ واجب اور ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ آدمی کل پیداوار میں سے 10واں حصہ یعنی 10% پیداوار نکالے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ اس حدیث کا نص تھا۔ اس حدیث کا نص سمجھے، حدیث کا مقصد سمجھے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ زمین سے جو بھی پیداوار ہو، خواہ وہ غلہ 1 سال تک رہ سکے یا پھر وہ ایسی چیز ہو جس کے جلد خراب ہونے کے امکانات ہوں جیسے سبزیاں، تو جو بھی پیداوار ہو، خواہ سبزیاں ہو، خواہ پھل ہو، خواہ غلہ ہو، خواہ وہ زیادہ ہو، خواہ وہ کم ہو، 10واں حصہ اس میں سے نکالنا ہے اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہے۔ اور ایک طرف ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فی الخضروات صدقۃ، سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے بیان کی ہے حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے، یہ بھی بالکل صحیح درجے کی روایت ہے، صحت میں کوئی شک نہیں کر سکتا، صحیح درجے کی روایت ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اس حدیث کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے، چند معنی کا یہ احتمال رکھتا ہے۔ صدقے سے یہاں پر مراد نفلی خیرات بھی ہو سکتی ہے جو آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے،
صدقے سے یہاں پر مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے، جو آدمی اپنے مال میں سے نکالتا ہے، جو اسلام کے بلند ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور صدقے سے یہاں پر مراد عشر بھی ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی خیرات ہوتی ہے، 10واں حصہ نکالا جاتا ہے اور غریبوں کے مابین اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ صدقہ کا جو لفظ ہے یہاں پر یہ مشترک لفظ ہے، چند اور ملٹیپل معانی کا یہ احتمال رکھتا ہے۔ لیکن پھر ہم نے ذرا غور و فکر کیا، غور و فکر کر کے ہم نے صدقہ کا ایک معنی نکالا۔ کون سا معنی نکالا؟ عشر والا معنی نکالا، کہ یہاں پر صدقہ سے مراد عشر ہے، دلیل ظنی کے طور پر قرینے سے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو پھر اس حدیث کی مراد کیا ہوگی کہ سبزیوں میں عشر نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے غور و فکر کیا، تأمل کیا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے نفلی خیرات کو تو مراد نہیں لے سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ سبزیوں میں نفلی خیرات نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ سبزیوں کے ذریعے اگر کوئی آدمی نفلی خیرات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیا حرج ہے؟ معمولی چیز کے ذریعے سے، کھجور کی گٹلی کے ذریعے سے بھی اگر کوئی آدمی نفلی خیرات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو سبزیوں کے اندر نفلی خیرات سے حضور کیوں منع کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ نفلی خیرات یہاں پر مراد نہیں ہو سکتا۔ اب ایک زکوٰۃ کا احتمال باقی ہے، ایک عشر کا احتمال باقی ہے، تو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ والا معنی بھی یہاں پر مراد نہیں لے سکتے۔ وجہ اس کی ہے کہ پھر معنی یہ ہوگا کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، حالانکہ سبزیوں کے اندر زکوٰۃ آتی ہے بھائی، اگر وہ نصاب کے بقدر ہو جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو سبزیوں میں بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ تو اجماعی مسئلہ ہے، امت کے علماء کا اجماع اس بات پر۔ تو یہاں پر پھر حضور یہ کہہ رہے کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو یہاں پر یہ غور و فکر ہم کو یہ بات بتا رہے کہ زکوٰۃ بھی مراد نہیں ہو سکتی، نفلی خیرات بھی مراد نہیں ہو سکتا، جو چیز مراد ہو سکتی ہے وہ عشری ہے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سبزیوں میں عشر نہیں، لہٰذا اب عشر کا معنی جو اپنوں نے متعین کیا چند معانی میں سے، یہ دلیل ظنی کے ذریعے سے متعین ہوا ہے، قرینے کے ذریعے سے متعین ہوا ہے، سوچ اور بچار کے ذریعے سے متعین ہوا ہے، دلیل قطعی کا اس میں دخل نہیں ہے، ظنی دلائل کے ذریعے سے یہ متعین ہوا ہے۔ تو پھر ہم اس کو مؤول کہیں گے یا نہیں؟ یہ مؤول ہے۔ اب اس مؤول سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سبزیوں میں عشر نہیں، جبکہ اس سے اوپر جو صحیح حدیث تھی ما سقطہ السماء ففیہ العشر، اس سے تو یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ ہر چیز جو زمین سے نکلے، خواہ وہ پھل ہو، خواہ وہ غلہ ہو، خواہ وہ سبزی ہو، سبزی بھی زمین سے ہی نکلتی ہے نا، آسمان سے برستی ہے، آسمان سے نہیں برستی، زمین سے وہ نکلتی ہے، زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے وہ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے اندر عشر ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، لیکن لیس فی الخضروات صدقۃ، اس کے مؤول سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سبزیوں میں عشر نہیں۔ تو اب مؤول پر عمل کرو گے اور یہ کہو گے کہ سبزیوں میں عشر نہیں، یا نص پر عمل کرو گے اور یہ کہو گے کہ سبزیوں میں عشر ہے؟ نص پر عمل کریں گے، وجہ اس کی ہے کہ مؤول جو ہے وہ دلیل ظنی ہے، مؤول مفید ظن ہے، اس کے اندر جو ایک معنی متعین ہوا ہے وہ گمان کے طریقے سے متعین ہوا، ورنہ دیگر احتمالات بھی اس حدیث کے اندر ہیں۔ صدقے سے حضور کی مراد نفلی خیرات ہی ہو اور حضور کچھ الگ معنی مراد لینا چاہتے ہوں، صدقے سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور زکوٰۃ یہاں پر مراد لے رہے ہیں، لیکن حضور کی مراد نیت الگ ہے، احتمالات تو ہے یا نہیں؟ یہ صدقے سے تم نے کون سا معنی نکالا؟ عشر والا معنی، کمزور دلیل کے ذریعے سے۔ بھلا یہ اس نص پر کس طرح راجع ہوگا جس کے اندر ظہوری ظہور ہے، نفس سیغے سے بھی ظہور ہے، اور یہ وہ مقصد کلام ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا گیا، لہذا نص مؤول پر راجع ہوگا، سبزیوں میں عشر ثابت ہوگا، خواہ وہ سبزیاں کم ہو یا زیادہ، عشر اس کے اندر ثابت ہوگا۔ یہ کہنا کہ سبزیوں کے اندر عشر نہیں، کیونکہ لیس فی الخضروات صدقۃ کے اندر یہ بات ہے کہ سبزیوں میں عشر نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بات صراحتاً ہے ہی نہیں کہ سبزیوں میں عشر نہیں۔
اس حدیث کے اندر صراحتاً یہ بات ہے کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں. صدقے سے جو عشر والا معنی نکلا ہے وہ بطریق تعویل نکلا ہے. جو چیز بطریق تعویل نکلی ہو وہ نص پر کس طرح راجع ہو سکتے جبکہ نص کے اندر ظہور ہے. لہٰذا نص راجع ہوگا معول پر اور سبزیوں کے اندر عشر ثابت ہوگا. یہ کہنا کہ سبزیوں کے اندر عشر نہیں یہ صحیح نہیں. ترجمہ کر لیتے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے، یعنی مثل قول سابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ وہ زمین جس کو آسمان نے سیراب کیا تو اس زمین سے جتنی بھی پیداوار نکلے، جو بھی پیداوار ہو خواہ زیادہ ہو یا کم ہو، اس کے اندر عشر ہے. یہ عشر کے بیان کے سلسلے میں نص ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سبزیوں میں صدقہ نہیں، عشر کی نفی کے اندر یہ معول ہے. اس سے کہ صدقہ یہ چند معانی کا احتمال رکھتا ہے، عشر کا بھی احتمال رکھتا ہے، زکوٰۃ کا بھی احتمال رکھتا ہے، نفلی خیرات کا بھی وہ احتمال رکھتا ہے. اس وجہ سے یہاں پر صدقے سے فقط عشر ہی مراد لینا تو یہ ہوگا معول. اور نص چونکہ معول سے زیادہ طاقتور ہے اس سے نص کو ترجیح حاصل ہوگی معول پر، پہلے کو ترجیح حاصل ہوگی دوسرے پر، یعنی نص کو ترجیح حاصل ہوگی معول پر. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تو وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. یہ جو اصل اور پرنسپل آپ کے سامنے بیان ہوا اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت کی گئی. یعنی امام ابو حنیفہ یہی کہتے ہیں کہ زمین سے جو بھی پیداوار نکلے اور جتنی بھی پیداوار نکلے سب میں عشر ہے. زمین سے پیداوار پھل کی شکل میں نکلے تب بھی عشر، زمین سے پیداوار غلے کی شکل میں نکلے تب بھی عشر، حتیٰ کہ زمین سے پیداوار اگر سبزیوں کی شکل میں نکلے تو اس میں بھی عشر، خواہ وہ زیادہ ہوں یا کم ہوں. یہ امام صاحب کا نظریہ تھا. لیس فی الخضروات صدقۃ والی حدیث کا جواب جو بظاہر امام صاحب کے مذہب کے خلاف ہے کہ اس میں یہ بات ہے کہ سبزیوں میں عشر نہیں، تو اس کا جواب بھی پرنسپل کے تحت آ گیا کہ اس حدیث میں جو یہ بات بتائی گئی کہ سبزیوں میں عشر نہیں وہ واضح طریقے سے معلوم نہیں چل رہا، وہ معول طریقے سے معلوم چل رہا ہے. اور ہماری جو حدیث ہے اس میں تو واضح طریقے سے مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ بتایا گیا ہے کہ تمام چیزوں میں عشر ہے جو بھی زمین سے نکلے. اس میں سبزیاں بھی آ گئی، لہٰذا نص کو معول پر ترجیح حاصل ہوگی، سبزیوں میں عشر ہوگا. یہ تو امام صاحب کا مذہب تھا. صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد اور اسی طرح امام شافعی، ان تینوں حضرات کا نظریہ اور مسلک اور مذہب کچھ الگ ہے. امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ عشر ان پیداوار میں ہی واجب ہوگا جو سال بھر باقی رہ سکتی ہیں. عشر انہی پیداوار میں واجب ہوگا جو سال بھر باقی رہ سکتی ہو، جیسے گندم، جوں، پھل وغیرہ. انہی تمام چیزوں کے اندر عشر ہوگا کیونکہ یہ سال بھر تک باقی رہ سکتی ہیں. اور جو چیزیں سال بھر تک باقی نہیں رہ سکتی جیسے سبزیاں، ان کے اندر عشر واجب نہیں ہوگا. لہٰذا عشر انہی چیزوں کے اندر واجب ہوگا جو سال بھر تک باقی رہ سکتی ہیں، بشرطے کہ وہ 5 وسق یا اس سے زیادہ ہو. یعنی اگر پیداوار 5 وسق سے کم ہو تو اگرچہ پیداوار پھل کی شکل میں ہے، پیداوار غلے کی شکل میں، تب بھی اس کے اندر عشر واجب نہیں ہوگا. تو صاحبین اور امام شافعی کے نزدیک 2 چیزیں ضروری ہے عشر کے وجوب کے لیے. پیداوار ایسی ہو جو سال بھر تک باقی رہ سکے، سبزیوں کے اندر عشر نہیں. اور نمبر 2 وہ 5 وسق یا اس سے زیادہ ہو، اس سے کم نہ ہو. اگر 5 وسق سے کم ہے تو ان کے یہاں عشر واجب. احناف کہتے ہیں یہ دونوں شرطیں ضروری نہیں. ہر طرح کی پیداوار حتیٰ کہ سبزیوں کے اندر بھی عشر ہوگا، اور 5 وسق ہو، اس سے زیادہ اس سے کم ہو، تمام پیداوار کے اندر 10% اللہ کے راستے میں نکالا جائے گا. یہ قید نہیں لگائیں گے. صاحبین اور امام شافعی رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ 5 وسق سے کم اگر کوئی پیداوار ہے تو اس کے اندر عشر نہیں ہوگا.
دراصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں۔ یہ اس حدیث کا الفاظ ہے، 5 وسق سے کم میں، وہ کہتے ہیں صدقہ سے یہاں پر مراد عشر ہے۔ اس سے صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ 5 وسق سے کم کے اندر عشر واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ تو شوافی المسلک امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ 1 وسق جو ہوتا ہے وہ 60 سا کے بقدر ہوتا ہے، 60 سا کے بقدر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابن المنذر اور ابن المنذر کے علاوہ دیگر علماء نے بھی اجماع نقل کیا ہے کہ 1 وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے۔ ابن حبان کی ایک روایت بھی مجھے ملی اور اس کے اندر بھی صراحت ہے کہ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ اب دیکھو 1 وسق 60 سا کا، لیکن سا کا وزن کتنا ہوتا ہے اس کے اندر احناف اور غیر احناف کا اختلاف ہے، مشہور اختلاف ہے۔ تم لوگ آئندہ سال مشکات پڑھو گے تو تمہارے سامنے انشاءاللہ یہ اختلاف واضح ہوگا۔ احناف کہتے ہیں کہ 1 سا 8 رطل کا ہوتا ہے، امام حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ 1 سا 8 رطل کا ہوتا ہے، جبکہ ائمہ ثلاث امام شافعی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ 1 سا جو ہے وہ 5 رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سا کے اندر اختلاف ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 1 وسق 60 سا کا ہوگا اور سا کے اندر احناف اور غیر احناف کا اختلاف ہے، لہٰذا احناف الگ نتیجے پر پہنچیں گے، شوافی الگ نتیجے پر پہنچیں گے۔ احناف کا حساب یہ ہے کہ ان کے یہاں 60 سا 188 کلو گرامز کا ہوتا ہے، 956 گرام کا ہوتا ہے اور 800 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ احناف کے یہاں 60 سا 188 کلو گرام کا ہوتا ہے، 956 گرام کا ہوتا ہے اور 800 ملی گرام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 60 سا احناف کے یہاں۔ اب 60 سا کا 1 وسق ہوتا ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا نظریہ یہ ہے کہ عشر اسی وقت واجب ہوگا جب آدمی کے پاس پیداوار 5 وسق ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ تو 1 وسق کا وزن میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا، وہ 188 کلو گرام سے، 956 گرام سے، 800 ملی گرام سے۔ تو اس طرح 5 وسق کا وزن کیا نکلے گا؟ تو ہم 5 میں اس کو ضرب دیں تو پھر 5 وسق کا وزن ہمارے سامنے آئے گا 944 کلو گرامز اینڈ 784 گرام۔ 5 وسق کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 944 کلو گرامز 784 گرامز۔ چنانچہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک اگر غلہ اور پیداوار 944 کلو گرامز 784 گرامز کے بقدر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو عشر آئے گا، ورنہ عشر نہیں آئے گا۔ اور امام شافعی کا حساب، تو امام شافعی کے یہاں سا جو ہے نا وہ حنفیوں کا جو سا ہے اس سے کچھ چھوٹا ہے۔ احناف کے یہاں 1 سا جو ہے وہ 8 رطل کا ہوتا ہے، شوافی کے یہاں 1 سا جو ہے وہ 5 رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے، لہٰذا وہ چھوٹا ہوا تو 60 سا 1 وسق 60 سا کا ہوا، تو شوافی کے یہاں 60 سا کے کلو الگ نکلیں گے، ہم سے کم ہی نکلیں گے۔ تو اس طرح پھر 1 وسق کا وزن ان کے یہاں متعین کر لیا جائے یا پھر اس کو 5 میں ضرب دے کر متعین مقدار معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو شوافی کا وزن اس سے بہرحال الگ ہے۔ یہ وزن جو آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا گیا یہ امام ابو یوسف اور امام محمد کو مد نظر رکھتے ہوئے تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں امام ابو یوسف کا سا بھی الگ تھا، امام ابو یوسف سا کے اندر امام شافعی کے ساتھ تھے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے امام حنیفہ کی پیروی کی تھی اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ 1 سا جو ہے وہ 8 رطل کا ہوتا ہے، لیکن پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، ائمہ ثلاثہ کے قول کی طرف وہ چلے گئے تھے۔ لیکن
علامہ ذیلعی نے یہ بات کہی اور بڑے مضبوطی سے یہ بات کہی کہ یہ رجوع دراصل جو ثابت ہوا ہے وہ ایسی سند سے ثابت ہوا ہے جو مجہول راویوں پر مبنی ہے، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اگر امام ابو یوسف نے اتنا بڑا رجوع کیا ہو اور انہوں نے امام شافعی کے مذہب کی طرف میلان ظاہر کیا ہو، ائمہ ثلاثہ کے مذہب کی طرف میلان ظاہر کیا ہو، تو امام محمد ضرور اس کو نقل کرتے، کیونکہ امام ابو یوسف کے احوال سے امام محمد بہت زیادہ واقف تھے۔ جب تمام چیزیں امام ابو یوسف کی نقل کی ہے تو یہ مسئلہ کیوں نقل نہیں کیا؟ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ امام ابو یوسف نے کوئی رجوع نہیں کیا تھا، وہ دراصل احناف ہی کے مذہب پر جمے ہوئے تھے اور وہ سا کے اندر وہی بات کہتے تھے جو طرفین کہتے ہیں۔ اب امام شافعی اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ عشر انہی پیداوار کے اندر واجب ہوگا جو سال بھر تک باقی رہ سکتی ہے۔ سبزیوں کے اندر عشر ان کے یہاں واجب نہیں، نیز عشر انہی پیداوار کے اندر واجب ہوگا جو 5 وسق یا اس سے زیادہ ہوں۔ 5 وسق سے کم کے اندر عشر ان کے یہاں واجب نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر کہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اے ایمان والو، جو کمائی تم نے حاصل کی ہے اس میں سے خوب خرچ کرو، اور خرچ کرو اس پیداوار کو جو ہم نے تمہارے لیے باہر زمین سے نکالا۔ اس سے مراد عشر ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے کہا کہ عشر کے اندر خرچ کرو، جو بھی پیداوار تمہارے لیے نکلے اس کو خرچ کرو۔ کوئی قید اللہ نے نہیں لگائی کہ زیادہ پیداوار ہونی چاہیے، 5 وسق جیسی پیداوار ہونی چاہیے تبھی خرچ کرو، کوئی قید نہیں۔ تو جب اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی تو پھر ہم کیوں محض خبر واحد کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب اللہ کے اندر تقیید کریں؟ اس طرح تخصیص کرنا کتاب اللہ میں جائز نہیں۔ اور ایک اور روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ایک ارشاد فرمایا ہے سورہ انعام آیت نمبر 141 میں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، زمین کے اندر جب کٹائی ہو نا تب اس وقت تم زمین کا حق ادا کرو۔ اللہ نے یہ بات کہ اس سے عشر مراد ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس سے عشر مراد ہے۔ دیکھو اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ زیادہ پیداوار ہو تبھی اس کا حق ادا کرو، نہیں، کم ہو زیادہ ہو حق ادا کرنا ہے۔ نیز یہ 2 آیتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ان 2 آیتوں کے اندر پیداوار کی بھی کوئی تخصیص نہیں کہ پیداوار جو ہو وہ سبزیاں نہیں ہونی چاہیے تب عشر ادا ہوگا، سبزیوں میں عشر ادا نہیں ہوگا، پیداوار پھل ہونا چاہیے یا غلہ ہونا چاہیے، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ جو بھی پیداوار ہو، خواہ وہ سبزی ہو، خواہ وہ غلہ ہو، خواہ وہ پھل ہو۔ اس لیے یہ جو 5 وسق والی حدیث ہے، اگرچہ یہ صحیح حدیث ہے لیکن ہمارے یہاں یہ حدیث خبر واحد ہے۔ اسی طرح وہ جو لیس فی الخضروات صدقۃ والی حدیث ہے، یہ بھی اگرچہ ہمارے یہاں صحیح حدیث ہے لیکن خبر واحد ہے۔ لہٰذا اخبار احاد کے ذریعے سے کتاب اللہ کی تعمیم کے اندر تخصیص کرنے کی اجازت بالکل ہمیں حاصل نہیں۔ اور یہ حدیث بھی ہے جو ابھی صاحب اصول الشاشی نے بیان کی کہ وہ زمین جس کو آسمان نے سیراب کیا اس کے اندر عشر ہے۔ اچھا، زیادہ ہو تبھی عشر، 5 وسق سے زیادہ ہو تبھی عشر، یہ تو تقید ہوا، یہ تقید صحیح نہیں، ایسی کوئی تقید حدیث کے اندر موجود نہیں۔ یا غلہ ہو یا پھل ہو تبھی عشر، سبزیاں ہوں تب عشر نہیں، ایسا نہیں، تمام چیزوں کے اندر عشر ہے۔ لہٰذا ہم عموم پر عمل کریں گے، اس طرح اخبار احاد کے ذریعے سے ہم تخصیص نہیں کریں گے، خصوصاً اس وقت تخصیص نہیں کریں گے، تقید نہیں کریں گے جب ان اخبار کے اندر دیگر احتمالات موجود ہیں۔ دیکھو یہ جو حدیث ہے لیس فی الخضروات صدقۃ، سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں ہے، اس کے اندر عشر جو ہے وہ تو ایک احتمال ہے، اور بھی احتمال صدقہ رکھتا ہے۔ ہم صدقے سے زکوٰۃ والا معنی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ سبزیوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں ہے اس وقت جب کہ وہ نصاب کے بقدر نہ ہو یا اس پر ہولان ہول نہ ہوا ہو، تو یہ معنی بھی درست ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم لیس فی الخضروات صدقۃ سے نفلی خیرات بھی مراد لے سکتے ہیں کہ سبزیوں کے اندر نفلی خیرات نہیں، یعنی نفلی خیرات وصول کرنے کے لیے امام خود اپنے آدمیوں کو نہ بھیجیں۔ سبزیوں کے اندر نفلی خیرات وصول کرنے کے لیے خود امام
اپنے آدمیوں کو نہ بھیجے، بلکہ خود صدقہ نکالنے والے، نفلی خیرات کرنے والے آ کر امام کو سبزیاں پیش کر دیں۔ تو یہ بھی اس حدیث کی مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ جو 5 وسق والی حدیث ہے اس کے اندر بھی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر کیا بات ہے کہ 5 وسق سے کم کے اندر صدقہ نہیں ہے، تو صدقے سے ہم زکوٰۃ مراد لے سکتے ہیں۔ بہت سے حدیث کی تشریح کرنے والوں نے یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ کو لیا ہے، کہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ دیکھو، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 200 درہم کا ہونا ضروری ہے۔ اس زمانے کے اندر 5 وسق جو ہوتا تھا وہ 200 درہم کے بقدر ہوتا تھا، تو اس حساب سے حضور نے یہاں پر زکوٰۃ مراد لے لیا ہو۔ نہ اگر چلو یہاں پر مراد عشری ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر عشر والا جو معنی ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ منسوخ ہو چکا ہے اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کے اندر عمومی نصوص ہیں ایسے جو یہ بات بتا رہے ہیں کہ پیداوار کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تخصیص نہیں کہ زیادہ پیداوار ہو تبھی عشر نکلے گا، لہٰذا اس حدیث کو پھر منسوخ مان سکتے ہیں، یا پھر حدیث سے یہ مراد لے سکتے ہیں کہ حدیث کے اندر صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں، کہ زکوٰۃ کے لیے 200 درہم سے زیادہ مقدار مالی تجارت کا ہونا ضروری ہے۔ مالی تجارت ایسا ہو کہ وہ نصاب کو پہنچا ہوا، اور نصاب 200 درہم ہے۔ اس زمانے میں 5 وسق جو ہوتے تھے اس کی مقدار 200 درہم کے بقدر ہوتی ہو، اس سے حضور نے یہ کہا ہو۔ لہٰذا احتمالات ہیں اس کے اندر، اس کے ذریعے سے ہم ضرور نصوص کو مرجوح قرار نہیں دیں گے، نص ہمیشہ ہمارے یہاں راجح ہی ہوگی۔ اب دیکھو یہاں پر ایک لفظ عشر آیا ہے اور ایک لفظ زکوٰۃ ہے۔ عشر اور زکوٰۃ کے مابین کیا فرق؟ تو دیکھو، زکوٰۃ کے لیے ہولان ہول کا ہونا ضروری ہے، سال کا گزرنا زکوٰۃ میں ضروری ہے، اور زمین سے جو عشر نکالا جاتا ہے نا اس کے لیے ہولان ہول ضروری نہیں، بلکہ زمین سے غلہ حاصل کرتے ہی عشر نکالا جاتا ہے، اس کے اندر ہولان ہول ضروری نہیں۔ تو یہ زکوٰۃ اور عشر کے اندر ایک فرق ہوا۔ زکوٰۃ اور عشر کے اندر دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کسی سال زمین سے فصل ہی نہ نکلے، پیداوار ہی نہ ہو، کوئی پیداوار ہی نہیں ہوئی، تو عشر ساقط ہو جاتا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ کے اندر اگر آدمی کے پاس سونا یا چاندی ہو یا اموال تجارت ہو، ان میں زکوٰۃ ایک مرتبہ واجب ہو چکی، سال گزر چکا، لیکن اب اس سال کچھ نفع ہوا ہی نہیں ہے، تو اگرچہ نفع نہیں ہوا لیکن اگر بقدر نصاب مال موجود ہے، مثال اس پر گزر چکا، تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ دوسرا فرق عشر اور زکوٰۃ کے مابین۔ اور عشر اور زکوٰۃ کے مابین ایک تیسرا فرق بھی ہے کہ دیکھو، قرض جو ہے وہ زکوٰۃ سے مانع ہوتا ہے۔ آدمی مقروض ہوتا ہے نا، تو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ معاف ہے، لیکن مقروض عشر ادا نہ کرے اور یہ چل جاوے، یہ صحیح نہیں۔ قرض زکوٰۃ سے تو مانع ہے لیکن قرض عشر سے مانع نہیں۔ قرض والا ہونے کے باوجود بھی عشر تو مکمل ہی وہ دے گا، ایسا نہیں کہ قرض کی رقم ہم عشر سے کم کر دیں، ایسا نہیں۔ جس طرح زکوٰۃ میں ہوتا ہے اس طرح عشر کے اندر نہیں ہوگا۔ ہاں، لیکن جس طرح زکوٰۃ میں غریبوں کو دیا جاتا ہے مال، اسی طرح عشر کے اندر بھی غریبوں کو مال دیا جائے گا۔ عشر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ آخر کے اندر ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ظاہر اور نص کے درمیان فرق کو بتانا تھا، لیکن یہاں اس آخری مثال کے اندر ظاہر اور نص کے درمیان فرق بتلایا نہیں گیا، بلکہ فرق ظاہر اور مؤول کے درمیان بتلایا گیا۔ ایسا کیوں؟ تو دیکھو، ایک بات، مؤول کوئی چیز ہو تو یہ اس بات کے منافی نہیں کہ وہ ظاہر ہو، یعنی مؤول ظاہر ہونے کے منافی نہیں، بلکہ ظاہر بھی مؤول ہوتا ہے۔ آپ سمجھے؟ دیکھو یہاں پر لیس فی الخضروات صدقۃ کے اندر عشر کا معنی مؤول ہے، لیکن جب ہم نے تعویل کے ذریعے سے صدقے سے عشر کا معنی مراد لے لیا، دلیل ظنی کے ذریعے سے صدقہ سے ہم نے عشر کا معنی مراد لے لیا، تو پھر اب صدقے کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں عشر کا معنی آئے گا یا نہیں؟ اگرچہ مؤول طریقے سے آ رہا ہے لیکن آ رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ ظاہر بھی ہے۔ تو مؤول ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے یہ
کہ وہ چیز ظاہر نہ ہو، بلکہ کوئی چیز ظاہر ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ مؤول بھی ہو سکتی ہے، یہاں مؤول ظاہر بھی۔ تو جس طرح پہلی دو مثالوں کے اندر ظاہر اور نص کے مابین فرق ثابت کیا گیا، اس مثال کے اندر بھی ظاہر اور نص کے مابین فرق ثابت کیا گیا، اور اس طرح فرق ثابت کیا گیا کہ دیکھو جب ظاہر شرعی ہو، اس کے اندر تعویل نہ ہوئی ہو، تب نص کو ظاہر پر ترجیح حاصل ہے۔ تو جب ظاہر مؤول ہو، اس کے اندر تعویل ہوئی اور پھر اس تعویل شدہ معنی ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو، تو پھر اس صورت میں نص کو تو بطریق اولیٰ ترجیح حاصل ہوگی۔